नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन व ला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैय्या रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम अपना इंशाल्लाह 25वां पारा स्टार्ट करने जा रहे हैं और उससे पहले हम पारा नंबर 24 का रीकैप देखेंगे। सूरह जुमर हमने कल मुकम्मल की। तौहीद फिल इबादत, तौहीद फिल दुआ, मुशरिकीन को दावत के ईमान ले आओ, अल्लाह की रहमत का दामन वसी है, शिर्क का रद्द। सूरह गाफिर, किताब उस हस्ती की तरफ से है जो अजीज और अलीम है, जो गाफिर है लेकिन पकड़ भी सकता है। हामिलीन अर्श की अहले ईमान के हक में दुआएं, तौहीद की निशानियां, रजुल मोमिन का वाकया जिसने अपनी कौम की खैरख्वाही का हक अदा किया, अल्लाह के खिलाफ बुरी चालें चलने वालों का अंजाम, मुसलमानों के लिए बशारतें। सूरह हामीम सजदा या फुसिलत, किताब की तंजील अर्रहमान और रहीम की तरफ से है। कुरान बशीर और नजीर है। अल्लाह के दुश्मन या कुरान के दुश्मन कयामत वाले दिन इस हाल में पेश होंगे कि उनके हाथ पांव और जिल्द उनके खिलाफ गवाहियां दे रहे होंगे। मुनकरीन कहते हैं कि कुरान को ना सुनो। अल्लाह के नज़दीक खुशनसीब लोग कौन हैं? कुरान पर मुनकरीन के एतराज़ात। और हम सूरह हामीम सजदा ही पढ़ रहे थे और बिल्कुल हमने उसका आज इख्तिताम करना है, तो स्टार्ट करते हैं अपना 25वां पारा। और ये स्टार्ट होगा आयत नंबर 47 के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअह वमा तुखरुजु मिन तमरातिम मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदउ इल्ला बिइल्मिह वयौम युनादीहिम ऐन शुरकाई क़ालू आज़न्नाका मा मिन्ना मिन शहीद। सदक़ल्लाहु। अब ये जो आयात हैं 47 से 54 तक, उनका ओवरव्यू क्या होगा कि एक तो खात्मा कलाम है, सूरत अपने ख़िताम की तरफ जा रही है। कुरान को झुटलाने वालों के लिए खौफनाक नताइज की तरफ इशारा। अब कुरान की निशानियां कायनात में भी जाहिर होंगी और लोगों के नफ्सों में भी, एक प्रोडिक्शन भी है साथ में। लोग जो शक में हैं अनकरीब वो उन निशानियों को देख लेंगे। उस सात का इल्म, सात क्या है? उस घड़ी का इल्म जिसमें कयामत बर्पा होगी। उस सात का इल्म अल्लाह ही की तरफ राजे होता है। वही उन सारे फलों को जानता है जो अपने शगुफों में से निकलते हैं। उसी को मालूम है कि कौन सी मादा हामिला हुई है और किसने बच्चा जना है। यानी ये अल्लाह ताला के इल्म के साथ हम देख रहे हैं कि इल्म कामिला की बात हो रही है। तो सिर्फ कयामत ही का इल्म नहीं है अल्लाह ताला के पास, और भी बहुत सारे मामलात हैं जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास होता है। इंसान के सामने वो मामलात हो रहे होते हैं, जैसे कि उसके सामने पौधे को फूल लग रहे होते हैं, लेकिन किस फूल से किस तरह का फल बनेगा, कैसा उसका जायका होगा, इंसान को नहीं पता चलता। मादा सामने इंसान की भी और बाकी भी हामिला है, लेकिन किस तरह का बच्चा पैदा होगा, नर होगा मादा होगा, ठीक होगा नहीं होगा, ये सब अल्लाह ताला के इल्म कामिल की बात है। फिर जिस रोज वो इन लोगों को पुकारेगा कि कहाँ है मेरे वो शरीक, और वो वही रोज है सा, यानी कयामत वाला दिन। फिर जिस रोज वो इनको पुकारेगा कि कहाँ है मेरे वो शरीक, ये कहेंगे हम अर्ज कर चुके, आज हम में से कोई इसकी गवाही देने वाला नहीं है। क्यों नहीं गवाही देने वाला? दुनिया में तो बड़ी बड़ी गवाहियां देते हैं। इसलिए कि इनको आज हकीकत पता चली है कि आज तो सिर्फ वाहिदुल कहार की हुकूमत है, और हुकूमत तो उसकी दुनिया में भी थी, लेकिन ये नहीं मानते थे। उस वक्त वो सारे माबूद इनसे गुम हो जाएंगे जिन्हें ये इससे पहले पुकारते थे, और ये लोग समझ लेंगे कि इनके लिए अब कोई जाए पनाह नहीं है। इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते नहीं थकता, और जब कोई आफत इस पर आ जाती है तो मायूस और दिल शिकस्ता हो जाता है। ये जो कयामत के मुतालबे करने वाले हैं, ये उनकी बात हो रही है कि वो अजाब का भी मुतालबा किया करते हैं। तो इंसान का अमूमी रवैया यहाँ पे बताया गया है कि अ, वैसे तो भलाई की दुआएं मांगता है, लेकिन अल्लाह ताला ये कहना ये चाह रहे हैं कि तुम जब अजाब देखोगे ना, वैसे तो तुम भलाइयां मांगते हो, तो वैसे जब अजाब देखोगे जो तुम खुद मांग रहे हो, तो तुम्हें मालूम होगा कि ये क्या बला है।
ابھی تو تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں مگن ہو، مگر جوں ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی، یعنی بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو میں وہاں پہ بھی مزے کروں گا، حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کر آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ویسے مومن کا کردار نہیں ہو سکتا، کسی منافق کا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ یہاں پہ جو کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ جب تم عذاب دیکھ لو گے اس کے بعد تم چاہو گے کہ یہ عذاب تم سے ہٹ جائے، لیکن اس وقت تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟ یہ بات بھی ذرا کسی دن سوچ لو۔ تم تو کہتے ہو نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا اس قرآن کو، تو ہم نہیں مانتے اسے۔ سوچ لو اگر کہیں اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم تو اسے جھٹلا چکے ہو، تو پھر واقعی وہ ساری باتیں ٹھیک نہیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ، اللہ کا رسول تمہیں سنا رہا ہے؟ تو اپنی عقل کے دروازے ذرا کھولو، بڑا گہرا سوال ہے یہ۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ اور کچھ نشانیاں تو اللہ تعالیٰ نے دکھائی، سورہ روم ہم نے پڑھی نا کہ غلبت الروم، کہ رومی جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے، لیکن وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ سے غالب آ جائیں گے۔ وہ ہوا، رومیوں کی فتح انہوں نے دیکھی ہے، قرآن کی پریڈکشن تھی۔ فتح مکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، قرآن کی پریڈکشن تھی۔ جنگ بدر میں انہوں نے حال دیکھا ہے اپنا، کہ وہ جس عذاب کی وہ دھمکیاں دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ قریب آن لگا ہے، تو وہ اسی کا اشارہ تھا اس طرف۔ اور باقی یہ ہے کہ نفس کی نشانیاں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کچھ، کہ تمہارے تو اپنے نفسوں کے اندر اس بات کی شہادت موجود ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ جب تمہیں مصیبت پڑتی ہے تو تم صرف اسی کو پکارتے ہو اور باقی اپنے سارے معبودوں کو تم اس وقت بھول چکے ہوتے ہو۔ تو یہ تو تمہارے اندر سے نفس کی شہادت آ رہی ہے توحید کی، اور توحید کی بات تو یہ قرآن کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کی اپنی انسان اگر فزیولوجی پر بھی توجہ دے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ ہر چیز تو اللہ ہی کی فرما برداری کر رہی ہے، ہر چیز کا دین تو اسلام ہی ہے، اس کی یہ قرآن دعوت دے رہا ہے۔ لیکن انسان کے پاس جو تھوڑی سی ایک چوائس کی آزادی دی گئی ہے، اسی کو ایکسرسائز کر کے وہ اتنی بغاوتیں کر رہا ہے۔ اور فطرت پر بھی غور کریں تو فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے، یعنی گواہ ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں۔ سن رکھو، وہ ہر چیز پر محیط ہے، یعنی کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو مرضی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، کیلکولیٹ کر رہا ہے، لیکن چونکہ ایک وقت دے دیا گیا ہے، ایک مدت عمل دے دی گئی ہے، تو اس سے پہلے وہ ان کے اوپر نہ تو عذاب لے کر آئے گا نہ ان کی جانیں لے گا۔ اگلی صورت ہے جی سورہ شورا، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ اور توحید کو معاشرے میں قائم کیسے کیا جاتا ہے؟ توحید کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا، اور اس کے کچھ سٹیپس ہیں جو ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اللہ العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ آپ دیکھیے یہاں پہ حروف مقطعات ہیں، اور ایک نیا سا انداز ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ حروف مقطعات دو آیات کی صورت میں ہیں یہاں پر الگ الگ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہا میم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ کس طرح؟ یعنی جس طرح سے آپ کو یہ قرآن کی آیات سنائی جا رہی ہیں، ایسی ہی باتیں، اسی طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے باقی انبیاء پر بھی نازل کی ہیں، اور وہ رسولوں پر ہی ایسی باتیں، اس طرح کا کلام نازل کرتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون وہ؟ وہی جو یہ کلام نازل کر رہا ہے، جو یہ وحی کر رہا ہے اپنے رسولوں کی طرف۔ وہ برتر اور عظیم ہے، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے
یعنی یہ جو صفات آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ایک عزیز، حکیم، آیت نمبر 4 میں علی، علی العظیم، یعنی 4 صفات تو یہاں تک ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، تو اللہ کی عظمت کے بوجھ سے آسمانوں کا یہ حال ہے کہ گویا وہ پھٹ پڑیں گے، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، وہ کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے، جیسے اس نے اوپر کہا۔ تو وہ فرشتے جو کہ اپنے رب کی عظمت سے اچھی طرح سے واقف ہیں، وہ مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں زمین والوں کے لیے۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے اوپر آسمانوں کے پھٹنے کی بات ہوئی اور یہاں پہ شرک کی بات ہوئی کہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو کتنا غضبناک کرتی ہوگی۔ سورہ مریم میں اللہ کی مخلوق کے بارے میں یہ بات آئی تھی کہ قریب ہے کہ یہ آسمان اور یہ پہاڑ یہ پھٹ پڑیں، اس بات کو سن کے کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے معاذ اللہ کی اولاد ہے، اس بات کو لے کر۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو بھی سرپرست بنا کے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا کلوزلی آبزرو کر رہا ہے، بڑا کلوز چیک رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ تو آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی میں ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے۔ ہاں، اسی طرح کا کیا مطلب ہے؟ پھر جس طرح آپ سے پہلے انبیاء پر وحی آئی تھی اسی طرح، اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی میں ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو۔ بستیوں کے مرکز سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ سینٹرل پوائنٹ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، مکہ، شہر مکہ مراد ہے، اور اس کے آس پاس سرکل لگاتے جائیں تو کیا ہوگا؟ پورا گلوب کور ہو جائے گا، یعنی تمام عالم کے لیے یہ خبردار کرنے والا کلام ہے، یہ جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا، اس کا مقصد بتایا گیا ہے۔ اور کس چیز سے خبردار کرنا ہے وہ تو آگے آئے گا، لیکن خبردار کرنا ہے کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا۔ اور کس بات سے خبردار کرنا ہے؟ اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں جانا ہے۔ تو فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ جنت اور دوزخ کا، وہی کی پیروی اور انکار کے مطابق ہوگا فیصلہ۔ تو اگر دین کو توحید کو عملی طور پر ایک معاشرے میں نافذ کرنا ہے تو پہلا مرحلہ کیا ہوگا؟ دعوت دینی ہوگی۔ آپ دیکھیں اس آیت میں دعوت ہی کا ذکر ہے کہ اس سے انذار کر دو، ساروں کو ڈرا دو، خبردار کر دو ان کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ اب ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ نے اسلام ہی کو دین کے طور پر سب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی دیا ہے، یعنی ہر امت میں اسلام ہی آتا رہا ہے، تو پھر لوگوں کو اختلاف کرنے کا حق کیوں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں لوگوں نے اس میں اختلاف نکالے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جبری اسلام تو کسی سے بھی منظور نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ جو سوچ سمجھ کر ایمان لاتے ہیں، اصل میں ایمان انہی کا ہی قابل قبول ہوتا ہے، اور ایمان ہوتے ہی وہ ٹھیک ہے جو سوچ سمجھ کے لاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ یہ چاہتا میں انسان کی بھی چاہت شامل ہے۔ اور ظالموں کا کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ یہ ظالم کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کے بھی ایمان نہیں لاتے۔ کیا یہ ام، کیا یہ کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ یعنی اللہ سب سے بہترین ولی تو اللہ ہی ہے، مددگار، اور انہوں نے دوسرے بنا رکھے ہیں۔ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ولی ہونے کا حقدار کون ہے؟ وہ جو زندہ کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کے اختیارات ہیں۔ تمہارے درمیان جس معاملہ میں بھی اختلاف ہو، اس کا فیصلہ کرنا اللہ ہی کا کام ہے، یعنی چاہے وہ توحید کے بارے میں تم اختلاف کرو یا چاہے تم آخرت کے بارے میں کرو۔ وہی اللہ میرا رب بھی ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ذالکم اللہ ربی الیہ توکلت و الیہ انیب، اس کو بھی انڈرلائن کر لیجیے، یہ بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے کہ وہی اللہ میرا رب ہے، میں اسی کے اوپر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا۔ اب یہ جو آیات آگے سے آ رہی ہیں 11 to 20 توحید کے دلائل ہیں، اور سب انبیاء نے اسی کی طرف دعوت دی ہے، اور اس کے بعد اقامت دین یعنی توحید کو کس طرح سے قائم کرنا۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، اسی طرح جانوروں میں بھی جوڑے بنائے ہیں، جیسے انسانوں میں جوڑے ہیں جانوروں میں بھی اسی طرح، اسی طریقہ سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، یعنی اللہ کے مثل، اللہ کے بارے میں کیا کوئی بیان کرے گا کہ وہ کیسا ہے؟ اس کی مثال بھی کوئی نہیں بیان ہو سکتی۔ سم ٹائم ہوتا ہے نا کوئی چیز
مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے ایکسپلین کرنا کہ کیسے اس کو ایکسپلین کریں، تھوڑا سا کنکریٹ قسم کا وہ نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے، ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے، کیسے اس کو ہم بتائیں؟ تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کی کوئی مثال لے کر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو کسی مثال سے بھی ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، وہ سب کچھ سننے والا ہے اور وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اب صرف یعنی تخلیق پر ہی اگر انسان غور کر لے نا، یہ جو ابھی اوپر اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں، تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، اور تخلیق اس کے ربوبیت کے پہلو کی صرف ایک جھلک ہے، ایک ایک پہلو ہے صرف اس کا تخلیق۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس زیادہ رزق ہے اور وہ زیادہ اللہ کا نافرمان بنا ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ شرع لکم، اب یہاں پہ وہ جو تاکید آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں، جس کی ہم نے شروع میں بات کی کہ توحید کو کس طریقے سے نافذ کرنا ہے معاشرے کے اندر۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا۔ یعنی اب پرپس کیا ہے؟ یہ جو پہلا سٹیپ ہم نے پڑھا تھا کہ دعوت دینی ہے، سب کو انذار کرنا ہے، لیکن اس کا پرپس کیا ہوگا؟ کیوں کرنی ہے دعوت؟ کوئی مقصد تو ہوگا نا اس کا۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا۔ نوح یعنی بہت پیچھے کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام کے بعد پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے، یعنی یہ وہی چیز ہے جو آپ کی طرف بھی بھیجی ہے، جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں۔ اسی چیز کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان تینوں انبیاء کو بھی دی ہے، اور ان تینوں انبیاء کے پیروکار کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کون کرتے ہیں؟ ویسے تو یہودی بھی کرتے ہیں اور عیسائی بھی کرتے ہیں اور مشرک بھی کرتے ہیں، تو مشرکوں کو بھی سنوایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کون ہیں؟ بنی اسرائیل یہودی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی۔ ان تینوں کے کیونکہ جو پیروکار ہیں وہ اس وقت قرآن کے سامعین ہیں، وہ قرآن کو سن رہے ہیں جب وہ نازل ہو رہا ہے۔ جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی کی ہے، کیا ہے وہ ہدایت؟ اتنی زیادہ سسپینس ہے کہ یہ وہی دین ہے جو ہم نے آپ کو دیا تھا۔ کیا؟ اس تاکید کے ساتھ کہ کیا؟ کہ اقیم الدین ولا تفرقوا فیہ، کہ اس دین کو قائم کرو، اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اور قائم کرنے سے کیا مراد ہے دین کو؟ کہ اپنے معاشرے کے صبح و شام اسی کے مطابق ہوں، نظام اللہ کا چلے، فیصلہ کتاب سے ہو، معاملات میں کتاب سے رہنمائی لی جائے۔ اور وہ جو تفرقے کی بات ہے کہ متفرق نہ ہو جاؤ، تو متفرق نہ ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فارمولہ بتایا، وہ کیا ہے؟ وہی کتاب ہی ہے، اصل میں تو کتاب ہی کو رائج کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو اوپر بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی، تو سورۃ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ان دونوں کے لیے کہ کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اہل یہود کو بھی بتایا گیا تھا، اہل نصارہ کو بھی بتایا گیا تھا کہ تم پہ کتاب اس لیے نازل کی گئی تھی کہ تم اس کے مطابق فیصلے کرو، تمہاری زندگی کے شب و روز اس کے مطابق ڈھلیں۔ لیکن افسوس کی بات، نہ انہوں نے یہ کام کیا اور نہ ہم نے کیا۔ اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے۔ مشرکین کو ناگوار کیوں ہوتی ہے؟ کہ وہ تو اب جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، اسی بات کو لے کے، اسی مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ نے یہی مشن دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہی مشن پورا کیا انہیں، لیظہرہ علی دین کلہ، کہ اس دین کو ہر دین کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ اب مشرکین کو تو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، اس لیے کہ ان کا ایک اپنا سسٹم بنا ہوا ہے۔ وہ سسٹم کون سا ہے؟ وہ طاغوت کا سسٹم ہے۔ تو طاغوت کا سسٹم کبھی بھی الاؤ نہیں کرتا کہ اس کو اکھاڑ کے کوئی نیا سسٹم آیا جائے۔ اور اسلام وہ نظام ہے جو کبھی بھی پیسفل کو ایگزسٹنس میں نہیں ایگزسٹ کر سکتا، کیونکہ اس کی اپنی ایک شناخت ہے کہ شرک اور توحید کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس کے درمیان میں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک واضح لائن ہے، تو یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور اسلام وہ دین ہے جو اپنا غلبہ چاہتا ہے، یہ پورا سسٹم ہے، اس میں ساری خصوصیات موجود ہیں کہ یہ اپنے سسٹم کو اسٹیبلش کر سکتا ہے، لیکن نہیں اسٹیبلش کرنے دیا جاتا، کیونکہ معلوم ہے وہ ان قوتوں کو کہ یہ آ گیا تو ہماری نہیں چلے گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے مشرکین مکہ کو پتا تھا کہ ہمارے ہاتھ سے قیادت چلی جائے گی، ہماری پھر ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ جس کی طرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ تو پہلا مرحلہ دعوت، اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اختلافات کو ختم کرو اور قرآن کے ذریعے ان کو ختم کرو آپس میں۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یہ کن لوگوں میں ہوا؟ اہل کتاب میں۔ اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے، یعنی زدم زدہ۔ اگر تیرا رب پہلے ہی
یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے تو ان کا قضیہ کبھی کا چکایا جا چکا ہوتا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو علم پہلے سے دیا گیا، اس کے باوجود انہوں نے آپس میں تفرقہ بندی کی۔ تو اگر وہ کہتے ہیں نا کوئی رات کے اندھیرے میں ٹھوکر کھائے تو عذر قبول بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو پوری روشنی میں ٹھوکر کھائے اس کے لیے کیا عذر قبول کریں گے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے، یعنی ان اہل کتاب میں، وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ دین بدل چکا تھا، تحریفیں ہو چکی تھی۔ تو جو نئے لوگ آئے، جب انہوں نے دیکھا اچھا اللہ ایک بھی ہے اور اللہ تین بھی ہے، تو یہ چیز تو شک ہی پیدا کرتی ہے پھر انسان کے اندر۔ فَذَلِكَ فَادْعُ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جم کر رہو، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو۔ کن لوگوں کی خواہشات کا اتباع؟ یہ جو پرانے نظام کے لوگ ہیں، جو اپنے مفادات کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کا اتباع نہ کرو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، عدل کا نظام، یعنی صوم و صلات کی دعوت نہیں ہے، انصاف کرنے کی دعوت ہے۔ تو دین کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ معاشرے میں انصاف قائم کرنا، انصاف کا نظام قائم کرنا، اور انصاف کا نظام جب قائم ہوتا ہے تو ہر ایک کو اس کے حقوق ملتے ہیں۔ اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یعنی معقول دلائل سے بات سمجھانے کا جو حق تھا وہ تو ہم نے ادا کر لیا، اب خواہ مخواہ تو میں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تم جھگڑا کرنا چاہتے ہو تو ہم نہیں تم سے بحثیں کریں گے۔ اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا، اسی کی طرف ہم کو پلٹ کر جانا ہے، بس فیصلہ وہیں ہو جائے گا، پھر نہیں مانتے تو فیصلہ وہیں ہوگا۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کیے جانے کے بعد جو لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اس کا غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ، یہ بھی آیت بہت اہم ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ یہ دو الفاظ جو کتاب اور میزان اکٹھے یا تو سورہ شورى میں ہے، یہاں پہ مکی قرآن میں، اور دوسری دفعہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں سورہ حدید میں جو مدنی قرآن کا حصہ ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کیا ہے۔ اب کتاب تو سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ہے، یہ میزان کیا ہے جو نازل کیا ہے؟ تو میزان اصل میں دین حق کے عملی نظام کا نام ہے، جس کو نظام انصاف کہیں گے ہم۔ تو یہی توحید عملی ہے اجتماعی طور پر، کہ اس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نازل نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ پورا سسٹم بھی نازل کیا ہے کہ اس کو قائم کر کے دکھاؤ۔ کتاب ایک مینول ہے، اس سے رہنمائی لو اور اس سسٹم کو نافذ کرو۔ تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہو؟ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ یعنی وہ تو کہہ رہے ہیں جلدی جلدی عذاب لے آؤ، اور جو ایمان والے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا، وہ تو ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ تو فرض ادا نہیں کرو گے تو پھر قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اب جو لوگ یہ کام کریں گے، یعنی جو دین کی اقامت کا کام کریں گے، جو سسٹم کو نافذ کرنے کا کام کریں گے، ظاہر ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ پھر جیسے صحابہ کرام تھے کہ 24 گھنٹے وہ یہی پھر اسی کام کو کر رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی مشن میں تھے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ کہ رزق اب کیسے کمایا جائے گا، جدوجہد کرنی ہے تو ہمارے معاش کا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اس بات کو جواب دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا میں ہی فائدے دیتے ہیں، مگر پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب جو آیات آ رہی ہیں 21 سے 34 تک، اگر ان لوگوں نے اللہ کے دین کے متصادم کوئی دین اختیار کر لیا ہے تو وہ پھر کام آنے والا نہیں ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر لیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اب یہاں پہ شریک خدا سے مراد ایسے لوگ نہیں ہیں، بت مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی فلسفہ ایجاد کیا ہوا ہے۔ جیسے شرک کا کاروبار کس نے ایجاد کیا، شرکیہ عقائد کس نے ایجاد کی، اس کے اوپر بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ وہی لوگ تھے جو اپنی پاور چاہتے تھے، اپنی پوزیشن چاہتے تھے اس ملک کے اندر، اس دین کے ایریا کے اندر، یعنی عرب کے اندر اس ٹائم پہ، اور ہر جگہ پہ یہی حال ہے۔ تو یہ اولیاء کون ہو سکتے ہیں؟ یہ کوئی بھی حاکم ہو سکتا ہے، کوئی فلسفی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسا سسٹم یا گروہ جو اللہ کے سسٹم کے خلاف ہو، جو چاہے کہ میری حکومت ہو، رب کی حکومت نہ ہو اس دنیا میں، وہ سارے کیا ہوتے ہیں وہ جو اپوزٹ سسٹم ہے وہ طاغوت کا نظام ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کیا جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا، اگر فیصلے کی بات پہلے نہ طے کر دی گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا ہوتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے، یعنی ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہو میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یعنی یہ جو میں اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کے پیغامات تم پر پہنچا رہا ہوں، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے تم سے، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، یعنی قرابت ہونے کے ناطے، کیونکہ ظاہر ہے اسی شہر میں رہتا ہوں، میرا تعلق بھی قریش سے ہے، تمہارا تعلق بھی قریش سے ہے، تو قرابت داری تو ہے، تو قرابت دار ہونے کے ناطے، ایک شہر میں رہنے کے ناطے میری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ خیر خواہی کا پیغام سب سے پہلے میں تمہیں سناؤں۔ سورہ شورا میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے قرابت داروں کو خبردار کیجیے، پہلے ان کو خبردار کیجیے۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دلوں پر مہر کر دے، یعنی وہ چونکہ وہ لوگ اپنے مطلبوں کے حصول کے لیے، یہ جو دوسرا سسٹم ہے اپوزنگ سسٹم، اپنے مطلبوں کے حصول کے لیے جھوٹ بھی بولا کرتے تھے، اور جو جھوٹ بولا کرتے ہیں نا اپنے مطلبوں کے لیے، وہ سمجھتے سارے ہی جھوٹے ہیں، سچ کی پہچان ہی نہیں ہوتی ان لوگوں کو۔ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دلوں پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر کے دکھاتا ہے، وہ سینوں کے چھپائے ہوئے راز تک جاتا ہے۔ دیکھیں ابھی تو باطل اور حق آج بھی ملا ہوا ہے آپس میں، کوئی اس کی تخصیص نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو انسٹرکشن تو ہے نا کہ باطل کو باطل کرو اور حق کو حق کر کے دکھاؤ، اپنے عمل سے کر کے دکھاؤ اس کو، اور جس کا طریقہ اس نے کیا بتایا کہ توحید کو، اس نظام کو پھر نافذ کرو۔ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے سخت سزا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ کہ بعض لوگ اس مغالطے کا شکار ہوتے ہیں نا کہ رزق کی وسعت ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے، ہم صحیح ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، تو اس بات کی تو یہ دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو ہر ایک کو اس نے رزق نہیں دیا نا، ایک جیسا نہیں دیا، اگر ایک جیسا دیتے تو پھر کیا دنیا کا سسٹم نہیں چل سکنا تھا، اس لیے وہ حساب سے دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا دیا جائے۔ کسی کو زیادہ دیں گے تو وہ دین پہ قائم رہ سکتا ہے، کسی کو کم کر دیا تو وہ ہو سکتا ہے دین سے پھر جائے، یہ اللہ کو پتا ہے، اس لیے وہ اس حساب سے رزق دیتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ معیار نہیں ہے نا، آخرت کی کامیابی کا معیار نہیں ہے، وہ معیار کچھ اور رکھا ہے اس نے، رزق کے اوپر نہیں ہے اس کا معیار۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد نی برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی قابل تعریف دوست ہے۔ تو مسلمان چونکہ مالی طور پہ بہت کمزور تھے تو ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش، یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، یعنی زمین اور آسمان دونوں میں پھیلا رکھی ہیں۔ اب آسمان کی کون سی مخلوق ہے واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، ہم تو فی الحال فرشتوں کی بات کر سکتے ہیں۔ وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے، کب اکٹھا کرے گا؟ قیامت والے دن۔ تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آئی ہے، یہ اس مصیبت کی بات ہو رہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک قحط پھیل گیا تھا مکہ میں، تو اس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سنت بھی ہے نا کہ جب رسول بھیجتا ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تو وہ آزمائش یعنی ایک مصیبت والی آزمائش سے لوگوں کو آزماتا ہے۔ مائک آف کیجیے گا، آنسا عروج آپ کا مائک آن ہے۔ بہت سے قصوروں سے تو ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ بہت سارے تمہارے قصور ایسے ہیں کہ وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے، تم مانگو یا نہ مانگو درگزر اس سے وہ کر جاتا ہے۔ وہ زمین میں اپنے اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح کھڑے نظر آتے ہیں، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، پھر کیا ہوگا؟ یہ کشتیوں کے ذریعے بھی لوگوں کو ساحل تک پہنچایا جاتا ہے، اگر بیچ سمندر جہاز کھڑا ہو جائے۔
اس میں بڑی نشانیاں ہر شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر کرنے والا ہو. کیسے؟ لیکن جو لوگ زندگی کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور اپنے گرد و پیش آنے والے واقعات پہ غور کرتے ہیں تو وہ یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر حالات ناساز ہوں تو بھی بے صبرا نہیں ہونا بلکہ رب پر توکل رکھنا ہے، اور یہی شکر ہے کیونکہ اسی نے حالات کو ایسا کیا، وہی حالات کو ٹھیک کرے گا. تو مشکل ہے تو صبر کریں، اچھے ہیں تو شکر ادا کرتے رہیں اس کا. یا بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے کرتے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، یعنی بہت سا تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں درگزر کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں تمہیں تمہارے کچھ کرتوتوں کو پکڑ کے بھی ڈبونا چاہوں تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. دنیا کی زندگی بھی کشتی کے سفر ہی جیسی ہے. جس طرح کشتی اللہ کے رحم و کرم پر ہے، اسی طرح ہم بھی اللہ کے رحم و کرم پر ہیں. تو کیسا فخر، کیسا غرور پھر تو وہی کرنا چاہیے جو جس کے ہاتھ میں کشتی کی باغ ڈور ہے. فما ہوتی تو من شیء فمتاع الحیات الدنیا. اب دوبارہ سے وہ اسی طرف مضمون آ گیا، یعنی توحید عملی، دین کی اقامت والی بات. اب یہاں پہ نا 37 سے 43 43 تک وہ اوصاف، ان لوگوں کے اوصاف بیان ہوئے جو اس میدان میں، پھر اقامت دین والے میدان میں جدوجہد کرنے والے ہیں. تو ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی. اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں. یہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور یعنی شورى، سورت کا نام بھی شورى ہے کہ آپسی معاملات مشورے سے، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، یعنی کہ فیصلوں میں مشورہ. اور اس میں یہ ہے کہ بہت سارے برینز جب مل کے ایک چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس میں بہتری کی صورت نکلتی ہے. ہم نے جو بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں. برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. کیونکہ ہم نے ایک بات یہ پڑھی تھی کہ اب کئی دفعہ یہ ہوگا کہ اقامت دین کے مرحلے میں ایسی نوبت بھی آئے گی کہ وہ دست بدست بھی لڑائی شروع ہو جائے گی. تو یہ اس میں بھی ہو تو پھر کیا ہے کہ اگر دست بدست لڑائی ہو تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا پھر. لیکن حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہے. تو کیا یہ کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ نہیں، یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. اگر سیرت کے مختلف ادوار کو دیکھا جائے تو یہ کانٹرڈکشن حل ہو جاتی ہے. مدینہ میں کیا تھا؟ اب ہاتھ روک کے رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا آگے سے. لیکن سوری، مکہ میں. اور جب مدینہ میں چلے گئے اسٹریٹجی بدل گئی. اب کیا ہے؟ اب خود ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو باہر نکالو ان کے گھروں سے. کیونکہ یہ مرحلہ پھر آتا ہے اس لیے کہ وہی والی بات ہے کہ جو طاغوت ہوتا ہے وہ اللہ کا نظام نہیں قائم ہونے دیتا اس کے بغیر. اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. اب دوبارہ سے پڑھتے ہیں اس کو. اور جو لوگ ظلم ہونے پر بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کیا جا سکتا. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، یعنی وہ جو دوسروں پر ظلم کرنے کا مطلب ہے کہ عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑے اولو العزمی کے کاموں میں سے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر حوصلہ رکھیں، بدلہ نہ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ حوصلے کے کاموں میں سے ہیں. آگے جو آیات آ رہی ہیں 44 سے 50 تک، دنیا کی زندگی جس پر مخالفین راضی ہیں ورسز آخرت کی زندگی جس پر مومنین راضی ہیں، انجام اور جزا بتائی گئی ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ. جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے. اور تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اور اس کو آنکھیں بچا بچا کر، نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے. یعنی مصیبت سامنے آ گئی ہے، دوزخ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھیں گے، ایسے دیکھنا بھی چاہیں گے. ہوتا ہے نا کہ کیوروسٹی بھی ہے انسان کے اندر، دیکھوں کہ کیا چیز ہے، لیکن ایسا سین ہے کہ دیکھا بھی نہیں جا رہا. تو اس طریقے سے نہ کبھی نظر جاتی ہے پھر بچاتے ہیں، اس طریقے سے کر رہے ہیں. اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل خسارے میں وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے مولکین کو، یعنی جو ان کے ساتھ لوگ تھے، ان کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے لیے کوئی حامی و سرپرست نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے.
استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر 47۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی اب پھر سے ان کو ایک دعوت دی جا رہی ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تمہارے حال کو بدلنے کی کوئی کوشش کرنے والا ہوگا۔ یعنی ابھی تو تمہارے حال کو بدلنے کی رسول کوشش کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی وحی آ رہی ہے، لیکن اس دن کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی جو الفاظ ہے نا ما لکم من نکیر، اس کے مختلف مفہوم بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم اپنے کرتوتوں میں سے کسی چیز کا انکار بھی نہیں کر سکو گے، دوسری بات یہ کہ تم بھیس بدل کے کہیں چھپ نہیں سکو گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا جائے گا اس کے اوپر تم کوئی احتجاج نہیں کر سکو گے، کوئی بات نہیں کر سکو گے۔ اور یہ بھی اس کا مطلب آتا ہے کہ تمہارے بس میں نہیں ہوگا کہ جس حالت میں تم مبتلا کیے جا رہے ہو، یعنی وہ عذاب کی کنٹینیوس حالت، تم اس کو بدل سکو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو بھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مشکل کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اس کی قدرت میں کوئی بھی دخل دینے والا نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں ہوتے ہیں۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء الحجاب۔ اب یہ 51 سے 53 تک سورت کا خاتمہ بھی ہے، اور ساتھ میں اب دیکھیں وہ آگے جو کذالک اوحینا الیہا روحن، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ سورت کا خاتمہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ وحی کی اقسام بتائی جا رہی ہیں کہ اس وحی کا کام کیا ہے اور یہ کس کی طرف سے آ رہی ہے اور کیا اقسام ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے، یہاں پہ وحی سے مراد ہے کہ دل میں بات ڈال دینا، یا پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی تھی، یا پھر وہ کوئی پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے حکم سے اس پر جو جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یعنی وہی آنے کی یہ ساری صورتیں، یعنی فرشتے کے ذریعے بھی آتی ہے، پردے کے پیچھے سے بھی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، اور دل میں بھی بات ڈالی جاتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے قلب مبارک پہ آتی تھی۔ لیکن یہ ساری صورتیں ایک پیغمبر کے ساتھ ہو چکی ہیں، یہ ساری صورتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی ہیں۔ پردے کے پیچھے سے معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی آپ کے پاس آیا کرتے تھے، لیکن اوپر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کسی عام انسان سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا، وہ انہی بندوں سے بات کرتا ہے جس کو اس نے منتخب کیا